खुदावंद यीशु मसीह को जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि उस वक्त यीशु मसीह ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मैं पहले भी आपसे वो 2-3 लेक्चर्स में मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 6 बाब 7 बाब हम इसी को ही देख रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इबादत खानों में और पहाड़ी वाज में हम देखते हैं कि क्या मनादी करते थे। ये एक बड़ा ही स्पेसिफिक असूल है मनादी करने का जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमने क्या मनादी करनी है। और बीइंग ए किंग, यीशु मसीह हमारा बादशाह भी है। मत्ती की अंजील इस बात को पेश करती है कि यीशु मसीह बादशाह है और बादशाह जब इस जमीन पर आया तो उसने अपना मंशूर, उसने अपने असूल इस दुनिया को सिखाए और बताए हैं। वो कलमा, वो जो आसमान से उतरा और हमारे दरमियान रहा, वो जो बाप का ऐन है, वो जो बाप की सूरत है, वो जो बाप में से निकला और आया ताकि बाप के वजूद को, बाप की शख्सियत को हम पर जाहिर करे। और हमने उसमें बाप के इकलौते का जलाल देखा। आमीन। और हम सब शुक्रगुजार हैं कि उस कलमे के अंदर हमने खुदा को देखा है। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 14 आयत में मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी सिर्फ मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं लेके जा सकता। एक ही खुशखबरी है, यीशु मसीह ही वाहिद नजात का रास्ता है। सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मसीह के कफारे और जी उठने के बायस हम आसमानी जलाल और हमेशा की जिंदगी से लुत्फानंदोज होते हैं। हम अपने गुनाहों से जब तौबा करते हैं, मसीह पर ईमान लाते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, तो अजीजों एक बात याद रखें कि मसीह पर ईमान लाने के बाद या मसीह पर कह सकते हैं कि उस कलाम पर जब हम ईमान लाते हैं तो निजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक खुदावंद यीशु मसीह है। मत्ती की अंजील 19 बाब उसकी 16 और 17 आयत में हमें नजर आता है एक शख्स, ये जवान शख्स यीशु मसीह के पास आया, कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो उसने कहा कि तुझे अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे होने की क्या है, जरूरत है। खुदा ने तमाम इंसानों को एक ही पैगाम दिया है और वो खुशखबरी की सूरत में है। गो के अंजील को लिखने वाले 4 हैं, अंजील को लिखने वाले 4 हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। लेकिन एक बात याद रखें, खुशखबरी एक ही है। वो चारों हमें एक ही खुशखबरी की तरफ लेकर जाते हैं और वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। और यीशु वाहिद एक ही रास्ता बताता है। जैसे हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को बाहर निकाल दिया बागे अदन से, और उस दरवाजे को हम देखें तो लिखा है कि उसके मशरिक में उसने क्या किया कि फरिश्तों को उधर खड़ा किया तलवारों के साथ, ताकि अब कोई इस बागे अदन में दाखिल ना हो सके। तो वो मशरकी दरवाजा हमें नजर आता है कि पूरब में मशरिक से एक सितारा नमूदार हुआ, जिसको हम कोकब कहते हैं। वो खुदा का जलाल है, वो खुदा का शकायना है जो हमें निशानदही करता है उस मशरकी दरवाजे की तरफ कि हमने उस मशरकी दरवाजे से खुदा के जलाल में दाखिल होना है। अगर हम देखें मशरिक में जो खैमा बनाया गया तो 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे को अगर हम देखें तो उसका नाम राह है, दूसरे दरवाजे का नाम हक है और तीसरा दरवाजा जिंदगी का दरवाजा है। ये मैं हैकल की भी बात कर रहा हूं। ये तीनों पर्दों के नाम थे और ये तीनों पर्दे यीशु मसीह की जिंदगी को पेश करते हैं। और यीशु मसीह वाहिद एक रास्ता है खुशखबरी का जो हमें बाप के कलाम के वसीला से हमें खुदा की बादशाही में क्या है, वापस लेकर जाता है। वो हक, वो बाग़-ए-अदन, वो बहिश्त, वो फरदोस जो हम खो चुके हैं, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के तफैल खुलता है। आज हम देखेंगे जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैंने पहले बताया कि हमें 4 अनाजील नजर आती हैं, लिखने वाला एक है। लेकिन इन 4 बाइबल मुकद्दस को जब हम पूरा थॉरली स्टडी करते हैं तो यहाँ 5 किस्म की खुशखबरियों की तालीम पाई जाती है। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, खुशखबरी एक ही है, लिखने वाले 4 हैं, लेकिन तालीम 5 किस्म की पाई जाती है।
5 قسم کی کون سی خوشخبریاں ہیں آج ہم ان کو دیکھیں گے. اور اس میں جو پہلی خوشخبری ہے وہ ہے دا گاسپل آف دا کنگڈم آف ہیون، بادشاہی کی خوشخبری. میرے ساتھ دیکھیں آپ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23 آیت سے دیکھیں گے. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب اپنی تعلیم کا آغاز کیا، جو عبادت خانوں میں بھی وہ تعلیم دیتا تھا جنہیں ہم سینیگاگس کہتے ہیں، یہ یہودیوں کے عبادت خانے تھے، اور اسی طرح جو پہاڑی باز میں اور باقی جگہوں پر بھی جو مسیح تعلیم دیتا تھا، جس میں سے کچھ حصہ میں پہلے 2 لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں کہ مسیح نے شریعت کے متعلق بتایا، اور اسی طرح مسیح جو تعلیم دیتا تھا آسمان کی بادشاہی کے متعلق تھی. تو آج پہلی خوشخبری کو ہم کھولتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کیا ہے. آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کا بیان اگر ہم دیکھیں، جیسے بھی متی 4 باب اس کی 23 آیت میں دیکھا، اس کے بعد 9 باب کی 35 آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا. اسی طرح پھر ایک اور حوالہ ہمیں متی 24 باب اور اس کی آیت نمبر 14 میں نظر آتا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تب کہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. اور چوتھا حوالہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مرکز کی انجیل اس کا باب نمبر 1 اس کی آیت نمبر 14، چیپٹر 1 ورس نمبر 14 مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں. پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کرتا، خدا کی بادشاہی خدا آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، توبہ کرو اور خوشخبری پر کیا کرو، ایمان لاؤ. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی تبلیغ کا اور تعلیم کا آغاز کیا تو آسمان کی بادشاہی سے اس کا آغاز کیا. یہ خوشخبری کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 2 چیزیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پوشیدہ ہے، اور ایک مسیح حقیقی طور پر اس زمین پر آسمان کی بادشاہی کو کیا کرے گا، قائم کرے گا. لوکا کی انجیل اس کے 1 باب اور اس کی 30 سے 33 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں وہاں پر کلیئرلی نظر آتا ہے. لوکا کی انجیل 1 باب اور اس کی 30 آیت. ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے کئی یونیٹیرین بھائی ہمارے سے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا ڈی این اے کیا ہے. یہ ڈی این اے بھی ہے، یہاں پر یہ آپ کو ڈی این اے بھی یسوع مسیح کا نظر آ جائے گا. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا. دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے. آسمان کی بادشاہی سے مراد 1000 سالہ بادشاہی ہے. آسمان کی بادشاہی سے مراد 1000 سالہ بادشاہی ہے. جب ہم ڈسپینشنل سسٹم کو دیکھتے ہیں، خدا کا اس زمین کے لیے ایک انتظام ہے. خدا نے اس زمین کو ابس پیدا نہیں کیا. جب ہم ایسکٹالوجی میں، علم الآخرت میں مکاشفہ کو دیکھتے ہیں تو ان ٹرمز میں ہم ٹیکنیکل جارگنز میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے 1000 سالہ بادشاہی کی تعلیم اس زمین پر دی ہے، اور یہ حقیقی طور پر اس زمین پر قائم ہوگی. اور کب قائم ہوگی؟ اس کا ایک ٹائم ہے جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یعقوب کی بڑی مصیبت ہے، اور اس مصیبت کے بعد ہم 1000 سالہ بادشاہی کو دیکھتے ہیں جس میں ابلیس کو اتھا گڑھے میں 1000 سال کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور مسیح حقیقی طور پر آسمان کی بادشاہی کو اس زمین پر قائم کریں گے. اور اسرائیل
کا جو قبیلہ یا اسرائیل کے جو بقیہ ہوگا وہ اس زمین پر موجود ہوگا، اور یہ ظاہری طور پر ہوگی۔ اور آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان کی بادشاہی پوشیدہ طور پر کیا ہے، تو پوشیدگی میں یہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے اندر یہ آسمان کی بادشاہی پوشیدہ طور پر قائم ہوتی ہے۔ مطلب ہم یسوع مسیح کی آسمان کی بادشاہی کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت فلم ہے، میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، جب حملہ کیا گیا اسرائیل کے اوپر، تو وہاں جو کرسچن بادشاہ تھا، تو اس وقت کے دور میں جو آٹمن امپائرز تھے، انہوں نے جب حملہ کیا تو اس نے اس کو جا کر کہا کہ آج میں نے آسمان کی بادشاہی کو ہرا دیا ہے، میں نے آسمان کی بادشاہی کو ختم کر دیا ہے۔ تو ادھر اس نے ایک بڑی خوبصورت بات میں دیکھتا ہوں جو رائٹر نے لکھی، تو اس بادشاہ نے اس کو کہا کہ آسمان کی بادشاہی تو میرے دل میں قائم ہے، تم اس آسمان کی بادشاہی کو ختم نہیں کر سکتے۔ مسیح اسی لیے آیا تاکہ آسمان کی بادشاہی کو ہمارے اندر قائم کرے۔ آج آسمان کی بادشاہی ہمارے اندر پوشیدہ طور پر قائم ہے، اس کی دلہن کے اندر، اس کی کلیسیا کے اندر ہم مسیح کے گواہ ہیں، ہم اس کی خوشخبری دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ یوحنا کے بارے میں مسیح نے کہا کہ جتنے عورت سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا یوحنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر یوحنا تک سب اس لڑکے کی تلاش میں تھے جو عورت سے پیدا ہوگا، جو سانپ کے سر کو کچلے گا، لیکن کوئی بھی خدا کو دیکھ نہیں سکا، موسیٰ بھی دیکھ نہیں سکا۔ ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں مجھے دو بڑی خواہشات نظر آتی ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے خداوند اپنا جلوہ مجھے دکھا، اور خدا کا وہ جلوہ نہ دیکھ پایا۔ شاید ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں جو اس کی خواہشات ہوں، لیکن یہ دو بڑی خواہشات جو مجھے نظر آتی ہیں۔ دوسری خواہش تھی اس کا ملک موعود میں جانا، لیکن شاید ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی یہ خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کے اوپر جب وہ ایلیا اور موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو یوحنا اس چیز کو قلم بند کرتا ہے، قلم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں میں نے یسوع مسیح کے ساتھ ایلیا کو باتیں کرتے اور موسیٰ کو دیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کی دونوں خواہشات اس پہاڑ پر ہمیں پوری ہوئی نظر آتی ہیں کہ خدا اس کے سامنے موجود ہے اور وہ ملک موعود میں کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے وقت میں اس گو کہ موسیٰ نے تو یہ جلالی بدن میں دیکھا، لیکن اس جسم میں خدا کو کوئی دیکھ نہ پایا اور کوئی خدا کی نشاندہی نہیں کر پایا۔ لیکن ہم یوحنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ کو کیا ہے؟ اٹھائے لے جاتا ہے۔ تو یوحنا پہلا ایویڈنس تھا، وہ پہلا گواہ تھا جس نے یہ گواہی دی کہ خدا آسمان کو پھاڑ کر اتر آیا ہے۔ وہی یسایہ جو کہتا ہے کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور زمین پر اترے، اور خدا نے یوحنا کو یہ استحقاق بخشا اور اس نے اس بات کی گواہی دی کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ لکھا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یسایہ میں تو امانویل کہا گیا ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھنا، اس کا نام جسمانی نام، جب وہ کامل انسان ہے تو کامل انسان ہوتے ہوئے اس کا نام یسوع رکھا۔ یسوع کے نام کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے، اور یہوہ نجات دینے آیا، وہ نور محبت، وہ کلمہ خدا آسمان سے اترا اور زمین پر آسمان کی بادشاہی کو ہمارے اندر قائم کرنے کے لیے آیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامل انسان ہوتے ہوئے اس یسوع نے جو خدا کے ذات کا پرتاؤ تھا، جو الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب انسانوں کو شفائیں دیتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ گونگوں کو بولنا سکھاتا ہے، وہ جنم کے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، تو بے شک جس نے یسوع کو دیکھا تو اس نے یہ نہ کہا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے،
تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یسو جب اس زمین پر آیا اور وہ کامل انسان تھا اور اس راست باز شخص نے خدا کی راست بازی ہم پر ظاہر کی اور اس کامل انسان کی راست بازی سے ہمیں نجات ملی اور اس کامل خدا نے یہ بات ثابت کی کہ خدا کی بادشاہی اس زمین پر آ چکی ہے اور اسی لیے اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ چکی ہے۔ اور یوحنا عزیزو اسی لیے بڑا ہے کیونکہ اس نے اس گواہ کی نشاندہی کی اور لکھا کہ آسمان کی بادشاہی میں جو چھوٹا ہے وہ اس سے کیوں بڑا ہے یوحنا سے، اس لیے کہ آج ہم مسیح کے گواہ ہے، آسمان کی بادشاہی ہمارے اندر قائم کی گئی ہے، آج ہم خدا کا ایڈریس ہے، اگر کسی نے خدا کے پاس آنا ہے تو ہم گواہ ہیں۔ ہم مسیح کے اس خوشخبری کے طفیل جب ہم سناتے ہیں اور لوگ ایمان لاتے ہیں تو جیسے ہمارا بھائی پولوس کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، میں لاسٹ ٹائم بھی بتا رہا تھا کہ ادھر یونانی لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ خیمہ کا ہے، اور مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کا خیمہ ہے، جیسا لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ آج روح القدس جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ جب ہم عید پینتیکوس کو دیکھتے ہیں تو عید پینتیکوس میں ہم اس روح کو دیکھتے ہیں جو پیدا کرتی ہے، جو یونانی لفظ ہے استعمال کیا گیا اس کو نیوما کہتے ہیں، جو پیدائش کرتا ہے۔ اس نیکودیمس کو دیکھتے ہیں، نیکودیمس مسیح کے ساتھ پاس آیا تو کہتا ہے میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کو پاؤں، تو وہ کہتا ہے ہوا کہاں سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے تو نہیں جانتا۔ اس ہوا کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں نیوما نظر آتا ہے جو پیدائش کرنے والی روح ہے۔ اگر ہم اس کو عبرانی کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو وہ بے جان تھا، وہ ایک مٹی کا پتلا تھا، وہاں پر عبرانی لفظ رواق استعمال ہوا ہے اور رواق بھی اسی پیدائشی روح کو پیش کرتا ہے، اور خدا نے اپنی روح انسانوں کے اندر پھونکی اور وہ جیتی جان ہوئے۔ اور ایک اور لفظ ڈائنامس استعمال ہوا ہے یونانی میں جس کو ڈائناموس بھی کہتے ہیں، ڈائنامس بھی کہتے ہیں، ڈائنامائٹ بھی کہتے ہیں کہ پھٹنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوس کے دن جب خدا کا روح اترا تو خدا چاہتا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی ہمارے اندر قائم کرے، تو اس کے لیے ہم جو کلیسیا کے لوگ ہیں ہم ڈے آف میٹان بھی اس کو کہتے ہیں۔ میٹان بیسیکلی ڈے آف میٹان اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہودی شادی میں جب دلہا چلا جاتا تھا تو کچھ دنوں کے بعد اپنے باپ کے گھر سے تسلی کے لیے ایک تحفہ بھیجتا تھا دلہن کے لیے۔ تو دلہن کے لیے ہم جو کلیسیا ہیں، ہم جو مسیح کی بیوی ہیں، ہمیں ایک تحفہ دیا گیا ہے جو نجات کا بیانہ ہے۔ افسیوں پہلے باب اس کی 13 اور 14 آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ روح القدس وہ تحفہ ہے، وہ میٹان ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، جو ڈائناموس ہے، جو پھٹتا ہے۔ لکھتا ہے کہ روح کی پھٹتی ہوئی زبانیں ہمارے اوپر ظاہر ہوئیں، اور لکھا ہے 16 سے 17 ملکوں کے لوگ تھے، اور جب ان زبانوں میں پترس پھٹتا ہے تو ہر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی گواہی ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ہمارے اندر قائم ہو گئی ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور آج وہ حقیقی روح ہمیں بخشی گئی ہے، اور وہ روح القدس ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کے گواہ بنے۔ ہم بھی آج اس ڈائنامائٹ کی طرح پھٹتے ہیں، خدا کی خوشخبری، ہم اس کی گواہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی تم میں قائم ہو گئی ہے، تو وہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج خدا ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ ڈویل ان اس، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اندر ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں سکھائے گا، وہ تمہیں تعلیم دے گا۔
وہ تمہیں باپ کے مطابق بنائے گا، ایسی جلال والی کلیسیا بنائے گا جو باپ چاہتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم مسیح کے قدموں میں آتے ہیں۔ یسایہ کے اگر صحیفے کو دیکھیں 30 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے خاموش بیٹھنے اور واپس لوٹنے میں سلامتی ہے۔ ہمیں خدا کے حضور آنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہی نجات کا واحد رستہ ہے۔ خاموشی سے بیٹھنے کی ضرورت ہے، روح القدس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس ڈائناموس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے لکھا ہے ہوا کہاں سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے۔ اس دن بھی ہم دیکھتے ہیں جب وہ مکان اس ہوا سے بھر گیا۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا گھر کے باہر چلتی ہے، لیکن یہ ایسی ہوا ہے جو پیدائش کرتی ہے، گھر کے اندر چلتی ہے۔ ہم بھی خدا کا گھر ہے، وہ ہوا ہمارے اندر آتی ہے۔ یہ وہی روح ہے جو نئے سرے سے پیدا کرتی ہے۔ اس کو نیکودیمس سمجھ نہیں پایا، جو ایک شرع کا عالم تھا، لیکن ہمیں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے آسمان کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے، کیونکہ روح القدس بخشا گیا ہے۔ وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، روح اور پانی کے وسیلہ سے پیدا کرتا ہے۔ یہ روح وہی روح القدس ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ پانی خدا کا کلام ہے جو ہمیں کلام کے وسیلہ سے نیا بناتا ہے اور ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بات جو نیکودیمس سمجھ نہ پایا، آج ہمیں اس چیز کا بھید دیا گیا ہے۔ عزیزو، آسمان کی بادشاہی ہمارے اندر قائم ہوتی ہے۔ آج لوگ خدا کے گھروں کو جلا کر، خدا کے گھروں کو گرا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھروں کو جلا دیا ہے، ہم نے ان کے گھروں کو گرا دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ آسمان کی بادشاہی ہمارے اندر قائم ہے۔ وہ ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، کیونکہ روح ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے ڈویلناس، وہ ہمارے اندر سکونت کرے۔ اگر آپ دیکھیں تالیت کو تو تالیت میں ہمیں نظر آتا ہے یہودی لوگ اس چادر کو جو پریئر شال تھی، دعائیا چادر تھی، اپنے سر پر لیتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ اپنا سر ڈھانک کر ٹوپیاں پہن کر عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہودی لوگ، یہودی شریعت کے لوگ، یہودی ربایا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح ہمارے سر پر ہے، وہ ہمارے اوپر ہے، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ آج اگر آپ بلڈنگز کو دیکھیں نا تو وہ ڈوم بنائے جاتے ہیں، گنبد بنائے جاتے ہیں۔ وہ گنبد بھی اسی چیز کو پیش کرتا ہے کہ خدا کا روح ہمارے اوپر ہے، لیکن یہ میٹیریل سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں کنکریٹ سے یا بڑے بڑے بیلونز بنا کر، بڑے بڑے کانٹریکٹرز کو بنا کر اس کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، خدا کے روح نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اس نے ہماری نئے سرے سے پیدائش کی ہے اور آسمان کی بادشاہی ہمارے اندر قائم کی ہے۔ یہ کسی انسان کے وسیلہ سے نہیں ہو سکتی۔ ہم متی کی انجیل کو دیکھیں، اس کا 24 باب 15 تا 16 آیت، متی کی انجیل 13 باب کی 13 آیت، متی 13 باب اس کی 44 آیت، اس میں ہمیں جگہ جگہ پر یہ تمثیلیں نظر آتی ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کے متعلق رائی کے دانے کی مثال دی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے لیکن وہ پھیل کر ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آسمان کے جو گواہ ہیں اس زمین پر پھیل رہے ہیں۔ ارشاد اعظم میں بھی مسیح نے کہا تم غیر قوموں کے آگے میرے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ دنیا کے کونے کونے تک ہم گواہ ہیں۔ گواہ کون ہے؟ جس کے اندر آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ قائم ہو چکی ہے، اور یہ پوشیدہ طور پر قائم ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے سے بہت سے لوگ آج 1000 سالہ بادشاہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا 1000 سالہ بادشاہی سے کوئی تعلق نہیں جو حقیقی طور پر قائم ہونے والی ہے۔ ہمارے اندر پوشیدگی میں یہ قائم ہو چکی ہے۔ آپ کو خدا کا روح دے دیا گیا ہے، جو آپ کے اندر کام کر رہا ہے وہ تو بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے۔ مت اس کا انتظار کریں، مت اپنا وقت ضائع کریں۔ آج وقت ہے مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔
उस रूह को मांगे जो नए सिरे से पैदा करता है। उस उस्ताद के लिए जो एक बुजुर्ग था, रात की तारीकी में, अंधेरे में, उस शख्स के पास आ गया जो जिंदगी का मालिक है, जो पैदा कर सकता है, जो तख्लीक करने वाला है। उसके पास आकर कहता है कि मैं क्या करूं, और जब उसको जवाब मिल जाता है तो वो नए सिरे से पैदा कर देता है। जैसे मेरी बहन ने अभी बड़ा प्यारा गीत गाया कि तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा, और उसी कलाम ने रूह और पानी के वसीला से हमें जिंदा किया है। रूह हमें जिंदगी देता है और कलाम हमें नए सिरे से रोज बरोज पैदा करता है। ये खुदा का कलाम जो हमारे हाथों में है, ये रोज हमें सिखाता है, ये रोज हमारी तरबियत करता है और हमें बताता है कि हमने किस तरह से चलना है। आज अजीजों वक्त है हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, हम जाने कि खुदा क्या चाहता है। वो इसीलिए आया ताकि आपको नए सिरे से पैदा करे। आज वक्त है कि अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तो फिर डे ऑफ मिटान में जैसा दुल्हन को दुल्हा अपने घर में चला जाता था तो तोहफा देता था। आयत मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद दुआ करते हैं। इफ्सियों का खत उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 13 और 14 आयत है, और कहता है इसी में तुमने जब कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, पाक मौदा मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की क्या हो, सताइश हो। ये तोहफा तैयार बैठा है। खुदावंद यीशु मसीह आपको नए सिरे से पैदा करना चाहता है और अपनी रूह आपको देना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उस पर ईमान लाएं, ताकि आसमान की बादशाही हमारे अंदर कायम हो और हम भी उस बादशाह को इसी तरह से जवाब दे सके जो इस्राएल में आया और उसने कहा कि मैंने तेरी आसमान की बादशाही को शिकस्त दे दी है। वो कहता है तू कैसे शिकस्त दे सकता है, ये तो इंसानों में कायम है, कितने इंसान मारेगा। कहता है ये उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, क्योंकि इसको कायम करने वाला वो आसमान और जमीन का खालिक है, वो मालिक है, वो कलमा खुदा है जो आसमान से उतरा और जमीन पर आया ताकि हमें नए सिरे से पैदा करे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन आमीन।